बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा आपके साथ जो है एक न्यू टॉपिक के साथ मैं प्रोग्राम करती हूं। हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स करती हूं जिसमें आपको हेल्थ के इश्यूज़ से रिलेटेड बात का मालूम हो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकें कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और हमारी कंट्री के अंदर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, रीसेंट फिनोमेना क्या है, पैंडमिक के अंदर क्या हमारी लैकिंग थी, क्या फ्लॉज थे, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या कोऑपरेट किया, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ क्या करती रहीं। प्रोग्राम के शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 100 मिलियन पीपल fall into extreme poverty each year due to health expenses. हम लोग जो है वो एक बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलप कंट्री है। आउट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर हमारा पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है मैं कह सकती हूँ कि बहुत लैकिंग पर है, बहुत नीचे खड़े हुए हैं हम 121 कंट्री जो एक सर्वे हुआ था उसमें हम हेल्थ पर आ रहे थे। 121 कितना नीचे, यानी कि हम इस अगर हम एशिया में देखें तो बहुत लो लेवल पर हैं, बहुत नीचे हैं। आज प्रोग्राम में मैंने दो लोगों को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटीज़ डिफरेंट है, मतलब एक तो गवर्नमेंट लेवल पर हैं, एक जो है वो डॉक्टर हैं। उनसे मैं आज पूछूंगी कि हेल्थ के इश्यूज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी रिसेंटली क्या कर रही है, क्या करना चाहिए और इन फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। डॉक्टर साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, बट इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ एक बहुत मतलब फेमस भी, पोलाइट भी, अच्छे भी और इसके अलावा जो है यंग यानी कि एक यंग एज में बहुत सक्सेसफुल लीडर मेरे साथ मौजूद है जो जिनका जो ताल्लुक़ है वो मेंबर इलेक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैं। इसके अलावा रियल स्टेट में भी काम करते हैं और इनके अपने भी कुछ बिजनेस हैं और अभी PTI से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं MPA शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज मैंने आपको बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक दे दिया है, हेल्थ। ऐसे तो आप पॉलिटिकल लीडर हैं और आपका जो ताल्लुक है वो बिजनेस से है। हेल्थ के हवाले से बात करने के लिए आपसे काफ़ी जो है वो डेप्थ में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि PTI की गवर्नमेंट ने हेल्थ में क्या न्यू किया है, बिकॉज वी आर अंडर डेवलप कंट्री। हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू आता है वो हेल्थ ही का आता है। हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को कभी नहीं देखा। अगर USA, UK या फिर आप कोई भी दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर जो हेल्थ का सिस्टम है या तो फिर वो टैक्सेस पर करते हैं, यानी कि उनकी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर उनकी हेल्थ को देखा जा रहा होता है, या फिर गवर्नमेंट देख रही होती है, या तो फिर इसके अलावा जो है एक NGOs वगैरह उसको देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हम मिक्स एंड मैच हैं, हमारा कोई हेल्थ का निज़ाम है ही नहीं, हेल्थ सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आपने जो भी बात कही है मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 70 सालों के अंदर हमने हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं दी और किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार दो चीज़ों पे होता है, एजुकेशन और हेल्थ में। अनफॉर्चुनेटली हमारे बजट में हेल्थ और एजुकेशन को उस तरीके से पिछली हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी। और अभी आपने देख लिया, कोरोना आया, कोविड-19 के अंदर हस्पतालों की कंडीशन, हमारी कैपेसिटी, हम किस तरह से मरीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ओवरऑल आपने देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस चीज़ की निशानदेही की और इस बात का हमें एहसास और शिद्दत से हुआ। खान साहब की जब गवर्नमेंट 2018 में आई उस वक्त ही उनको पता था कि हेल्थ बिल्कुल कोलैप्स है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने हेल्थ का जो हमारा बजट है, मैं अपोजिशन में हूँ सिंध असम्बली में, हमारे बजट का बेशतर हिस्सा जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है। वो किसी इंसान के ऊपर हेल्थ पे खर्च नहीं होता, तनख्वाहों पे और एक्सपेंडिचर्स में चला जाता है। तो आप हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे? रही बात ये, आपने कोविड में देखा कि इस वक्त हाल ये हो गया था कि वेंटिलेटर कम हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वेंटिलेटर पाकिस्तान में बनना शुरू हुए। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोशिश ही नहीं की कि भाई हम बाहर से इंपोर्ट करें तो हम पाकिस्तान में क्यों ना बनाएं। दूसरा ये, हॉस्पिटल्स की हालत आपके सामने है। आप अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। मजबूरी में, गुर्बत में, आउट ऑफ द पॉकेट, आपने जिस तरह से बोला कि मजबूरी में लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते थे, वरना वो जाना भी नहीं चाहते। अभी रिसेंटली
ایز پر سپریم کورٹ ہم نے جنا ہاسپٹل, NICBD, NICH, ان سب کا کنٹرول ہم لے لیا ہے, نوٹیفیکیشن نکل چکا ہے. یہ تینوں ایسے ہاسپٹلز ہیں جس پہ پورے سندھ کے لوگوں کا بوجھ ہے. انٹیریئر سندھ سے لوگ آتے ہیں یہاں پر جنا ہاسپٹل کارڈیو پہ, اور آپ کا یہ جو چلڈرن ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے, NICH, NICVD اینڈ جنا ہاسپٹل. یہ اوکے, تینوں ہماری اب پاپولیشن کے سر یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سے اور مزید ہمارے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ جو ہماری کراچی کی ایک پاپولیشن ہے اس کو تو وہ کور کر ہی رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلی جو انٹیریئر سندھ ہے, obvious سی بات ہے وہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہاں پر ہمارے پاس جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کا لیکنگ ہے. تو obvious سی بات ہے وہ تو یہاں سے مائگریٹ کر کے آئیں گے علاج کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا اس کو یا اس ہیلتھ سسٹم کو بڑھانا چاہیے یا انٹیریئر کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز میری بات سن لیجیے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, جو جتنی بھی جو میجر چیزیں ہیں جو کہ ایک عام انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ صوبائی گورنمنٹس کے پاس چلے گئے, پروونشل سبجیکٹ ہو گئے, یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے ان تین ہاسپٹلس کو ٹیک اوور کیا ہے, صرف اس لیے کہ کراچی کے عوام اور جو بیچارے ہمارے انٹیریئر سندھ سے ہمارے بھائی آتے ہیں ان کو علاج کی سہولتیں مل سکیں. ٹھیک ہے, میں MPA ہوں ڈیفینس کلفٹن سے, لیکن ہمارے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے ہماری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ہم نے ایک ڈسٹرکٹ لیا ہوا ہے سندھ کا, جہاں ہم دورے کرتے ہیں, وہاں کے ہاسپٹل, ایجوکیشن, پورے سسٹم پہ ہم غور کرتے ہیں. آپ یقین کریں گے, آپ نے ایک جملہ بولا پیرامیڈیکل اسٹاف, پیرامیڈیکل اسٹاف پورا ہے, ڈاکٹرز پورے ہیں, انفارچونیٹلی وہاں آتے نہیں ہیں ڈیوٹی پہ, گوسٹ امپلائی ہیں سر, اسی لیے تو ڈیوٹی پہ آئی نہیں پروگرام کرنے کی ضرورت ڈیوٹی پہ آتے نہیں ہیں, اور وہ اور ان کو فیسلٹیز ہیں نہیں, وہ بیچارے یہاں کراچی پہ آ کے سارا لوڈ آتا ہے. Where is our lacking? Where is government lacking? کون ہے جو ان لوگوں کو ان کی ڈیوٹیز پہ لائے گا؟ کون؟ جب تک دیکھیں, میں نے اگین آپ سے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح پنجاب کا میٹر پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پنجاب میں ہم بلیم لینے کو تیار ہیں اگر وہاں نہیں آتا کوئی, وہاں پر اگر کوئی چیز لیک ہوتی ہے ہم تیار ہیں, KPK میں ہم تیار ہیں. سندھ کے اندر یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کی بھرتیاں ساری سیاسی ہیں, پولیٹیکل. اس سے پہلے نون لیگ نے بھی یہی کیا پنجاب کے اندر. ہمارا پرابلم یہ, ہم نے ہیلتھ, ایجوکیشن کے اندر اپنے سیاست کو انوالو کر دیا. یہ سیاسی چیزیں نہیں ہیں, اس کو ہمیں سیاست سے الگ کرنا چاہیے. یہ عوام کی خدمت کا وہ ہے, اور ہاسپٹلز کو بڑی بڑی بلڈنگز بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہاں پر آپ نے فیسلٹیز دینی ہوں گی, فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ. جب ہم قوم کو دینے لگ جائیں گے, آپ یقین کریں قوم کا نقشہ بدلنا شروع ہو جائے گا. اوکے سر, I am not as right because کچھ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے جس میں according to 2016 statistics پاکستان has 1200 public and 800 private hospitals total in پاکستان. آپ کو پتہ ہے ہماری پاپولیشن, کیا یہ sufficient ہے ہمارے لیے؟ بیکاز اسٹیٹسٹکس تو ہم تو دیکھیں سر, ہم تو جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ ہم ریسرچ پر تو فوکسڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری لیکنگس کیا ہے, ہمارا ڈیٹا کیا ہے, ہمارے ڈیٹا پبلش کیا ہو رہا ہے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہم لوگوں نے ہیلتھ کو تو بالکل ہی نیچے رکھا ہوا ہے, جبکہ ہیلتھ کو میرے خیال سے سب سے اوپر پرائر ہونا چاہیے. آپ ہیلدی ہوں گے, آپ کے بچے ہیلدی ہوں گے, تو آپ کے اندر سے ایک ٹیلنٹڈ لوگ نکلیں گے جو آپ کو آگے بڑھائیں گے. کوئی بھی قوم یا کوئی بھی نیشن آگے بڑھتا ہے تو اس کی لوگوں کے اندر ایک پریکٹسز ہوتی ہیں, وہ پریکٹسز ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس جب ہیلتھ ہی نہیں ہے تو ہم آگے کیا بڑھیں گے, کیا ترقی کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا باہر کے ممالک کا, تو میں انگلینڈ کی مثال دوں گا. نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پر, بالکل نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے. وہاں پر امیر لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے, بالکل. اس کے بعد ایک کارڈ بنایا جاتا ہے عام آدمی کے لیے, سب کے لیے ہیلتھ فری ہے, سب کے لیے ایجوکیشن فری ہے. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے, معاشرے میں ایک برابری کی سطح پیدا ہوتی ہے, ایکویلٹی اور مقابلے کا رجحان ہوتا ہے. اس میں یہ امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. جو جس طرح سے پرفارم کرتا ہے اس لحاظ سے وہ اوپر آتا ہے. یہاں میں اگین وہی والی بات ہے, اب خان صاحب نے اسی سسٹم کو جس کو یہ لوگ پہلے مذاق اڑاتے تھے, ہیلتھ کاسٹ سسٹم, جو پہلے KPK میں دیا, اب پنجاب میں دیا. پہلے 7,20,000 تھا, اب 10 لاکھ کا کارڈ. اور 1 جن سے اب خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ میں یونیورسل کارڈ دوں گا. پہلے تو یہ تھا کہ مستحق لوگوں کو, جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ کا, وہ اب سب کے لیے کارڈ ایشو ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا کہ پورے پاکستان کے اندر سندھ کو چھوڑ کے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے گورنر ہاؤس کے اندر ہمارے ہیلتھ منسٹر
آئے ہوئے تھے اور انہوں نے احساس پروگرام کے تحت بھی انہوں نے ریکویسٹ کی. ڈاکٹر جو عذرا پہ جو بھی آئی ہوئی تھی وہاں پر, انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم سندھ میں آپ کے ہیلتھ کارڈ سسٹم کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, باقی صوبوں نے ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے نہیں کیا, صرف اس لیے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے, کیونکہ اگر یہ ہیلتھ کارڈ جتنی شفافیت سے پی ٹی آئی دے رہی ہے لوگوں کو تو ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. دیکھیں میں نے اگین کہا, میں نے سیاست سے ان کو اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. سیاست چیز اپنی ہے اور سیاست کو خدمت اگر یہ لینے لگ جائیں تو آج کراچی کا اور باقی شہروں میں سندھ میں ہیلتھ کارڈ ہو جاتا. انہوں نے سختی سے منع کیا. احساس پروگرام میں بھی انہوں نے روڑے اٹکائے تھے, پرابلمز کریٹ کی تھی. الحمدللہ احساس پروگرام نے کرونا میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد ایک خاص اماؤنٹ ایک دہاڑی دار طبقے کو, ایک غریب آدمی کو. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, ایک غریب آدمی اگر 15,000 روپے 10,000 روپے مہینے کے کماتا ہے, اس کی امی ابو کو خدا نہ خواستہ کینسر یا کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس کا آپ نے حال دیکھا ہے, پرائیویٹ ڈاکٹرز کا آپ نے حال دیکھا ہے. آپ وہاں ان کے ہاسپٹل میں ایک غریب آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اتنی بے حسی ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم میں جس طرح سے کہ 10% کو آپ ریلیف دیں, ان کو فری ایجوکیشن دیں, اس طرح ہیلتھ میں تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس کو میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی چیز پاس ہو سندھ میں بھی کہ 10 to 15% لوگوں کو یہ فری علاج کریں. پرائموڈیل لیول پر ہمارے پاس 3 سسٹم ہے, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرچری. پر پرائموڈیل لیول جو ہوتا ہے وہ ہمارا یعنی کہ اگر ہائرارکی میں دیکھیں سب سے سپرفیشل ہوتا ہے. پرائموڈیل لیول پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم اگر ہم پاکستان کی بات کریں کس طریقے سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ تو اوپر سے آئیں گے, نیچے امپلیمنٹ کروانا آپ لوگ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. پرائموڈیل لیول پر کون سی ایسی زیادہ چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے, کون سے ایسا پوائنٹ زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس دقیانوسی یا اسٹیریو ٹائپنگ ہیلتھ سسٹم کو نکالیں اور ہم یا تو انگلینڈ کے جو نظام صحت ہے اس کو اختیار کریں. یو ایس کا میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ یو ایس میں ایک پرائیویٹائزیشن ہے, آپ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹیکسز کے تھرو ان کا علاج ہوتا ہے. پر انگلینڈ کا جو سسٹم ہے وہ کافی ہیلتھ کا سوشل ویلفیئر ہے, تو پاکستان میں ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ لا رہے ہیں نا, پنجاب میں شروع ہو چکا ہے, کے پی کے میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, بلوچستان میں ہو چکا ہے. آپ دیکھیے گا اگلے 1-2 سال کے اندر لوگوں میں واضح فرق محسوس ہوگا. آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ ہیلتھ ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا ایجوکیشن حاصل کرے گا, کیا کام کرے گا, کیا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا, کیا وہ جاب پہ جائے گا. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو یہ بتا دوں, پورے پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, چلیں میں اپوزیشن میں ہوں یہاں پر, ان لوگوں کی 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے بالکل میں کہتا ہوں 18ویں ترمیم کا بہت غلط استعمال کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے. میرا صرف ان کے لوگوں سے یہ سوال ہے اور میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, سب اپنے بچوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں سے کریں, سرکاری اسکولوں سے ان کو پڑھائیں, ان کی حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ لوگ تو زندگی میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں. آپ ہیلتھ منسٹر سے پوچھیں, جو زرداری صاحب کی بہن ہے, ان سے ہی پوچھیں کبھی گئی ہیں کسی ہاسپٹل میں, کبھی کسی غریب کو بستر میں مرتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی آپ نے جا کے کوئی غریب کی حالت پتہ کی ہے؟ مرزا صاحب آپ صبح شام پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں, رہتے سارے ڈیفنس میں. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, پورے سندھ کے ایم پی ایز ایم این ایز موسٹلی نا سارے ڈیفنس میں رہتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ ڈیفنس میں ایلیٹ کلاس میں رہتے ہیں, یہ اگر اپنے حلقے میں بھی موجود ہو نا, اپنے حلقے میں, خیر مرزا صاحب کا تو کوئی حلقہ نہیں ہے, وہ تو بری طرح ہار گئے تھے. میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ لوگ آ کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں, بولتے ہیں آپ ہاسپٹل, ایک ایسا ہاسپٹل لے لیں جس میں یہ کھڑے ہو کے فخر سے میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ پہ گیا جو لیبرٹ اتنا کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے, اربوں روپے خرچ کر دیے, رزلٹ زیرو ہے, کچھ نہیں ہے, لوگ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, برا حال ہے. ڈاکٹرز اتنی سیلریز لے رہے ہیں, برا حال ہے. آپ کارڈیو کے باہر چلے جائیں, وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ 3 ہاسپٹل لینے سے وفاق کیا پورے سندھ کو سنبھال لے گا؟ نہیں سنبھال سکے گا, لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کی کرپشن سے تو یہ 3 ہاسپٹل تو بچ جائیں گے. بالکل بالکل درست سر آپ نے فرمایا. اس کے لیے اور مزید بھی میں آپ سے بات کروں گی, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ سسٹم کی اور لیکنگز کی. ہمارے ساتھ ایک بہت ماہر پولیٹیکل لیڈر موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم لیکنگ کو جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں اور یہ جو گیپس ہیں اس کو ہم کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں. پروگرام کی شروعات میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیں ایک بہت ماہر ڈاکٹر بھی جوائن کریں گے جو آپ سب کے فیوریٹ ہیں, میرے بھی فیوریٹ ہیں, اور فلانتھراپسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت
جو ہے ان کا بڑا دل ہے, لائک لوگوں کے لیے بہت سوچ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. سو میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں. انیشلی جو ان کا تعارف ہے, ڈسٹرکٹ گورنر ہے, روٹری انٹرنیشنل کے سی ای او ہے, عیسیٰ لیبارٹری کے فیلانتھروپسٹ. میں نے آپ کو بتایا میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. میں ان کو وارملی ویلکم کرتی ہوں. وارم ویلکم ان دا پروگرام سر. تھینک یو فار انوائٹنگ. یس سر, اٹس ویری گلیڈ کہ آپ نے جوائن کیا. ایم پی اے شہزاد صاحب بھی آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. بے شک آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, اسٹل یو آر ورکنگ ایز کہ ایک دل سے کام کر رہے ہیں. سو سر, ہم لوگ آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہیلتھ کے فلاس کے لیے بات کر رہے تھے, لیکنگ کے لیے بات کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے ایجنڈا کیا ہونا چاہیے ہیلتھ سسٹم کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو پہلے تو آپ نے جن گیسٹ کو ہمارے ساتھ, میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں, شہزاد قریشی صاحب, یہ بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ میں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں, بلکہ ہم لوگ ساتھ ہی ملیر پریزن میں گئے تھے اور پریزن ریفارمز کر رہے تھے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ایفرٹس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ بھی ظاہر اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ, آپ کو پتہ ہے, واحد صوبہ ہے سندھ کا جس میں جیل ریفارمز ہوئے ہیں. اس کا پہلے لا بنا تھا 1899 میں, پھر 1901 میں, اس کے بعد 2019 میں بنا ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس کا اب نام ہو گیا ہے جیلز کا پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی, جیسے انٹرنیشنلی دنیا میں ہوتا ہے, جو اچھے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, ممالک میں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ قیدی آتا ہے تو وہ ایک طرح سے یونیورسٹی نہ ہو کہ بڑا کرمنل بن کے نکلے, بلکہ وہ ریفارم ہو کے نکلے اور وہ پھر اپنے شہر, اپنے جو کمیونٹی کا ایک یعنی ایسا کردار ادا کرے جو کہ ایک مثبت ہو. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا ہوا. اس میں شہزاد ہمارے ساتھ تھے اور سول سوسائٹی ساتھ تھی. دیکھیں, آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہیلتھ کی کسی بھی چیز کی امپروومنٹ ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں, کیونکہ یہ دونوں لاز بناتے ہیں. اصل میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے صحیح لاز بننا, پھر آ جاتا ہے اس کے صحیح امپلیمنٹیشن ہونا, تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اویئرنیس ہونا, چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ کمیونٹی کی انگیجمنٹ اور انوالومنٹ ہونا اس کے اندر, اور پانچویں چیز یہ آتی ہے کہ سب لوگوں کی ول ہونا. تو یہ سب ایک تو اس کے لیے کوئی بھی شخص ایک نہیں کر سکتا, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں, جیسے ابھی ان کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, یا پروونشل کسی اور کی گورنمنٹ ہے, نیت کے ساتھ ٹیم ورک ہونا, کولیبریشنز کرنا. اور یہ ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آئی, جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, وہ ہمیں نظر آئی ایکسپو سینٹر کے اندر, فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی, جو کہ پہلا کووڈ کا یونٹ بنا, جو آرمی نے لیڈ کیا, گورنمنٹس بھی تھیں اور ساری فیڈرل اینڈ پروونشل, اور گورنر صاحب نے بھی اس میں ڈونیشنز دیں, چیف منسٹر صاحب نے بھی دیں, عوام نے بھی دی, ساری این جی اوز ساتھ تھیں, روٹری انٹرنیشنل بھی تھا. اور ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا کہ جس کی وجہ سے جو وہاں پہ جاتا ہے تو 99.9 لوگ علاج ہو کے صحیح صحتیاب ہو کے باہر نکلتے ہیں اس سے. کراچی ایکسپو پہ جو چل رہا ہے فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی, تو بس یہی ہے کہ اگر سب مل کے کام کریں اور ایک قوم کے لیے سوچیں, جیسے شہزاد سوچتے ہیں, مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں پرسنلی, تو ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہیں. اور اگر آئی تھنک کہ سب, لیکن کمیونٹی کو بھی ہونا ضروری ہے. کمیونٹی زیادہ تر بلیم بہت کرتی ہے پولیٹیشینز کو یا بیوروکریسی کو. بیسیکلی ہمارا اپنا بھی رول ایک ہے اور جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. سر, بینگ اے ڈاکٹر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر جو لیکنگ ہے, آپ کمیونٹی کی بات کریں تو کمیونٹی تو ہمارے یہاں پر پولیو کا جو قطرہ ہے اس کو پلانے کے لیے بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کون سی ایسی دوا پلا رہے ہیں, ان کو تو وہاں پر بھی کوشچن مارک ہے. تو کمیونٹی کے جو مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کی ہیلتھ سسٹم کو یا پھر ان کے ہیلتھ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو ان کو کیسے ٹرسٹ ورتھی کیا جائے کہ اب آپ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں. دیکھیں, اس کا تو میں کہتا شہزاد بہت اچھا جواب دیں گے, لیکن ان کے جواب سے پہلے دیکھیں, ہمارے یہاں نا ہم ہر ایک کو مسٹرسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے, الفاظ اپنی ویلیو کھو چکے ہیں, لیڈران پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے, لیڈران کو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پولیٹیشینز کو پہ, مطلب یہ سب کو, ڈاکٹروں پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے, ڈاکٹر اگر کوئی ایڈوائس دے رہے ہیں تو دوائیوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو بیسکلی یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈیلیما ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرابلم کا سلوشن نہیں ہوتا, جیسے بات ہوتی ہے, ہر پرابلم از اے ونڈو ٹو اپارچونیٹی. آئی تھنک کہ ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کر کے, جس طرح سے آپ نے کیا, اب اس کو لے کے چلیں. دیکھیں, کووڈ میں
آج تک باہر کے ممالک میں جب بھی ہم ٹریول کرتے تھے اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہوتا تھا نا وہ ماسک پہنتا تھا, ہاتھ ویسے ہی صاف رکھتے تھے. لیکن اس کووڈ نے ایک بہت بڑی پریشانی کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ نالج کا سمندر ہونا اور کیسے کوآرڈینیٹ کرنا, خیال رکھنا چیزوں کا. سو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن اس ٹریک پہ رکھنا جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے, عوام کو ساتھ. آپ جیسے جو ڈاکٹرز ہیں جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, جن کی ایک شخصیت ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یو آر آنیسٹ پرسن, تو آپ جیسے لوگ کیا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کروں گی کہ کیا اویئرنیس کے سیشنز کرنے چاہیے, ورک شاپس کرنی چاہیے, لوگوں کو کمیونٹی لیول پر آ کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کو فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہیے کہ اس سے پھر ان کو یقین دہانی کرا سکیں کہ ہاں اب جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا رول تو آپ کا ہے, میڈیا کا. دیکھیے میڈیا جو ہے نا, اور میڈیا چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا جتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے آ رہے ہیں, یہ بہت بڑا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے, کوئی غلط انفارمیشن بھی اسی سے زیادہ اسپریڈ کرتی ہے اور اچھی انفارمیشن بھی. تو آئی فیل کہ اگر یہ پلیٹ فارمز جو ہیں, جسے آپ لوگوں کا ٹاک شو ہو رہا ہے, زیادہ لوگ جو ٹاک شوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو کہ جس میں لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا, بٹ پیپل لائک ٹو سی کہ بھائی وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. تو بیسکلی ایک نیشنل کاز بھی ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ آپ کا جیسے پروگرام میں یہ کمیونٹی کر رہا ہے, آئی تھنک کہ ہم سب, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ہم سب کو اپنی شمع جلاتے جانے چاہیے حصے کی. لیٹس ڈو اسمال پارٹس, انشاءاللہ تعالیٰ چینج از کمنگ اینڈ چینج آتا بھی جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوگا. اوکے سر, آپ سے نیکسٹ سوال یہی ہے, جس طرح سر سے میں نے سوال کیا کہ کمیونٹی لیول پر لوگوں کو یقین دہانی کیسے دلائی جائے. آپ نے بتایا کہ سندھ اسمبلی سے آپ تھوڑے سے خفا نظر آ رہے ہیں یا ہیلتھ سسٹم آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ سندھ کا جو سسٹم ہے اس میں آپ کو مطلب لیکنگ نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے, عوام کا ٹرسٹ اگین بلڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے یا ہیلتھ جو سبجیکٹ ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کے پی کے اندر پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ آ گئے ہیں, جس کا آپ نے انٹرنیشنلی کہا نیشنل ہیلتھ سسٹم, جو کہ یو کے میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے. انفارچونیٹلی سندھ میں نہیں آیا. میری آپ کے پروگرام سے, کیونکہ آپ وہی والی بات ہے کہ اس کو میں پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا, خدا رہا اس کو سیاسی طور پہ نہ کریں. یہاں بھی ہیلتھ کارڈ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے, یا ہیلتھ کارڈ لے کر آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاسپٹلس کم ہیں. سارے سندھ کا جو لوڈ ہے, انٹیریئر سندھ کا لوڈ ہے, وہ کراچی میں آ جاتا ہے. اوبیسلی وہ بیچارہ مریض ایک تو ویسے ہی وہ تنگ ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, پھر اس کو اندرون سندھ سے لے کے یا کراچی لے کے آتے ہیں تو آدھا تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہر گورنمنٹ کی, چاہے وہ فیڈرل ہے صوبائی ہے, کہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے انسان کو ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جہاں وہ کہنا چاہیے اتھارٹی ہے یا وہاں ان کی ذمہ داری ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. ہم انہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. آپ ہاسپٹلس کے حال دیکھیں نا, اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر میں نے آپ کو بتایا غریب آدمی نہیں جا سکتا ہے. اس کا اگر 50,000 کا بل آ جائے تو وہ قرضے کے تلے ڈوب جاتا ہے, اور پھر وہ جب وہ قرضہ لیتا ہے تو اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر فرحان جیسے لوگ ہیلتھ میں, اور جو دوسرے اس میں انہوں نے جیل کا ذکر کیا, اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کر لیں. اگر نہیں ہے نا ان کے پاس تو یہ گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لے, جو کہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اور کے پی کے میں ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ پنجاب کا ہیلتھ سسٹم دیکھیں اور وہاں دیکھیں کے پی کے کا, اور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے غریب آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی وہ ہے. پھر احساس پروگرام ہم نے شروع کیا, اس کے اندر بھی ہم نے کفالت, نیوٹریشن پروگرام, اس کے اندر ہم نے خواتین کا پروگرام, پریگننسی کا پورا, ڈیلیوری, یہ ساری جو پیکیجز ہیں مجھے پتہ ہے اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. اب جا کے الحمدللہ آہستہ 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 ہر آدمی میرے پاس ڈاکٹر فرحان آتا ہے کہ مجھے رجسٹر کرا دو احساس پروگرام میں, کیونکہ یہ بہت بڑی ہیلپ ہے. دیکھیں جب ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا نا, انفارچونیٹلی پہلے ڈیٹا ہی نہیں ہوتا تھا, کراچی میں کتنے لوگ ہیں, پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, کیا حال ہوگا, کتنے مریض ہیں, کتنے بیچارے ڈسیبل ہیں. اب ڈسیبل کے لیے بھی کارڈ ایشو ہو گیا ہے, ان کو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہو یا وفاق ہو, ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے عملی کام پہ آنا چاہیے. بہت ہو گئی ٹاک شوز بھی بہت ہو گئے, چیزیں بھی بہت ہو گئی. اب ہم کہتے ہیں بھائی کام کر لو, اپنا جھنڈا لگا لو. میں تو یقین کریں انہیں کہتا ہوں میرے حلقے میں آپ کام کر لو, میں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, میں اپنا جھنڈا لگا لو.
آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لگا لو، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میری جو عوام ہے حلقے کی یا میرے جو کراچی شہر کے لوگ ہیں ان کو ریلیف مل جائے. اسی طرح سندھ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی میں ان کے ساتھ میں لیٹرز ان کو لکھتا رہتا ہوں. میں وہ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا رول اگر پلے کریں تو اللہ کرے گا اس ملک میں بہت تیزی کے ساتھ چینج آئے گی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. نیکسٹ آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ ایک ساتھ مل جائے، اس میں آپ کا ماشاءاللہ سے عیسیٰ لیبارٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ایک ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ عیسیٰ لیبارٹری. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پرائیویٹائزیشن ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں ہیلتھ سسٹم کو ہم اور درست کر سکتے ہیں؟ مل کے کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ میں بالکل کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ واٹ ورکس فار آر کمیونٹیز، کہ کس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ آئیڈیا کسی کا بھی ہو، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اپنی جب میٹنگز کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو سینئر ہیں یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کی سجیشنز کو صرف سنا جاتا ہے، بلکہ جو صفائی کر رہا ہے، جینیٹر ہے، جو نیچے ٹیکنالوجسٹ ہیں، ان کی بھی سنا جاتا ہے. اور کبھی کبھار ان کے پاس بھی بڑے بریلینٹ آئیڈیاز آتے ہیں. تو یہ لوگ تو سب ظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں جو ہیں نا وہ بالکل ایسی ہیں کہ جو چیز فائدے مند ہو، وہ چاہے کوئی بھی بول رہا ہو، کہیں سے بھی نالج آ رہی ہو، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی تھنک یہ بڑا پن ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے 70% سے زیادہ جو اس وقت ہیلتھ پرووائڈ کر رہا ہے یا ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے صوبوں میں، وہ بیسکلی پرائیویٹ سیکٹر ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر اس لیے بڑا کیونکہ گورنمنٹ وہ کر نہیں پا رہی تھی. جب وہ ویکیوم ہوتا ہے تو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اس کو فل کرنے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے. بٹ اینی ویز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک میجر رول ادا کر رہا ہے ہیلتھ کے پلیٹ فارم کے اندر. اور ایجوکیشن کی بھی بات کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح ایون فار سیکورٹی گارڈز کی کمپنیز آ گئی ہیں، کیونکہ اگر سیکورٹی اچھی ہوتی تو ظاہر ہے سیکورٹی گارڈز کی کمپنی نہیں ہوتی تو پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ وہ ویکیوم کو فل کرتا ہے. تو اگر اس ویکیوم کے لیے پہلے ہی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے میں یا اس کو اپنے ساتھ کانفیڈنس میں لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، somebody has to pay the bill. تو اگر وہ بل جو ہے پیشنٹ سے پے نہیں کر رہا، وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے. تو اینی ویز ڈلیوری آف سروس تو ہو جائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈلیوری ہو جائے. اور آئی ایم شیور کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرپرائزز ہیں وہ جو ویسے ان کے جو ریٹس ہیں کاسٹنگ ہے اس سے بہتر وہ گورنمنٹ کو وہ دیں گے. لیکن ایک اور بات کہتا چلوں کہ آل اور نن لا نہیں ہوتا. سو کہنے کا مقصد ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف پرائیویٹ پرسنل جو پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ پارٹنرشپ ہی ہو، بلکہ گورنمنٹ کے اپنے بھی چل سکتے ہیں. ایک وہ چیز علاقے کے ہاں مکس اینڈ میچ کرنا بڑا ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پر سر اس کے ساتھ تعاون ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر جیسے عیسیٰ لیبارٹری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو ایسی آرگنائزیشن ہے جو اپنا جو پرسنٹیج ہے وہ کم رکھ رہی ہے، یعنی کہ ہیلتھ فیسلٹی کو زیادہ ترجیحات دے رہی ہے، تو اس پہ ٹیکسز پہ تو پھر کم ہونے چاہیے نا. یہ آپ نے بڑا ایک ٹاپک چھیڑ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہاسپٹلز جو ہیں وہ جو بجلی کا بل دیتے ہیں وہ کمرشل ریٹس پہ دیتے ہیں. جو سامان وہ خریدتے ہیں اس پہ بھی اتنا ہی ٹیکس ہوتا ہے جیسے کمرشل انٹرپرائزز پہ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے بارے میں بھی لاز بنانے ضروری ہیں. اور پھر وہ بھی اتنا ہی ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا جائے کہ وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے جتنا سامان لیتے ہیں، جو مشینیں باہر سے آتی ہیں ان پہ جس طرح سے گاڑی پہ ٹیکس ہوتا ہے نا، اس پہ مشینوں پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے. تو سیلز ٹیکس مطلب جو لیا جاتا ہے، اور مطلب اتنے ساری ٹیکسیبل سٹرکچر ہے. بالکل یہ ہمارے پیٹرول والا معاملہ ہے کہ پیٹرول کی جس طرح سے اوریجنل پرائس کم ہوتی ہے اور ٹیکس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا کہ ٹیکس لینا بھی ضروری ہے. کوئی بھی گورنمنٹ کا فنکشننگ ہونا ٹیکس کے بیسس پہ ہوتا ہے. جہاں پر پبلک اینڈ پرائیویٹ بٹ ٹیکس کا ٹیکس کا جو ایک ریشو ہے نا، دیٹ شوڈ بی لاجیکل. دنیا بھر میں ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو ریلیف دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آج ہیلتھ سسٹم پہ بات کر رہے ہیں اور ہم اس بھی ٹاپک پہ بڑے ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اور جو ہمارے فلاز ہیں، جو ہماری لیکنگس ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم درست کر سکتے ہیں. جی سر، ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پر. اس کو تھوڑا سے بتا کے اس کے بعد ہم آگے بھی بات کریں گے کہ گورنمنٹ لیول پر ہمارے اسٹیپس کیا ہونے چاہیے، کس طریقے سے جو ہے ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے یا پھر کس طریقے سے جو لیکنگس ہے اس کو ہم کور کریں گے. دیکھیں اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو انگلینڈ کا تذکرہ کیا تھا، نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پر. اس میں بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنے تمام شہریوں کی انشورنس کراتی ہے.
اس انشورنس کے تحت کارڈ ایشو ہوتے ہیں اور اس کا ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کہہ لیں, ضروری نہیں ہوتا وہ کارڈ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں یوز ہوتا ہے. وہ کارڈ آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, اس میں ایک سرٹن لمٹ دے دی جاتی ہے اور وہاں پر اس کا علاج ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی چیز ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. KPK میں پنجاب میں ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے اور الحمدللہ جس رفتار سے ہو رہا ہے تو اس سال کے اینڈ تک تو اب خان صاحب نے اعلان کر دیا یونیورسل کارڈ, یعنی کہ جو مستحق نہیں بھی ہے اس کا بھی ہیلتھ کارڈ سسٹم بننا چاہیے, کیونکہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے نا, ایک ماں کا رول پلے کرنا ہوتا ہے, شفقت کا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اب رہی بات آ جائیں سندھ کی, میں اگین اب پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا, یہ لوگ الاؤ نہیں کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں کام کرنے پہ, الاؤ نہیں کر رہے ہیں, اپنا کنٹریبیوشن بھی نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, چلو فیڈرل گورنمنٹ سے پرابلم ہے, سائڈ پہ کر دیں فیڈرل گورنمنٹ کو, PTI کو سائڈ پہ کر دیں, اپنا سسٹم لے آئیں, اپنا ایک ہیلتھ سسٹم لے آئیں, اپنے کارڈ ایشو کر دیں, سندھ کارڈ ایشو کر دیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا جس کو ہم نے اب بہت کیا کہتے ہیں ہم کر لیا ہے, تو وہ اس کا صحت کارڈ ایشو کر دیں. ایک غریب آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے یہ پولیٹیکل سسٹم کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو بلا امتیاز ہونا چاہیے, اس میں یہ کریں. دوسرا یہ کہ جتنے ہاسپٹلس چل رہے ہیں NGOs کے تحت یا دوسرے ہاسپٹل چل رہے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہمیشہ ریلیف ملتی ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا ہیلتھ سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ نہ ہو اور ایک غریب کے بچے میں ایک امیر کے بچے میں کوئی فرق نہ ہو. دیکھیں میں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں, ہر سیاسی لیڈر اپنے ڈائس پہ کھڑا ہو کے, اپنے جلسوں میں کھڑا ہو کے ون ایجوکیشن سسٹم وہ بات کرتا ہے. اب پہلی دفعہ تاریخ میں ہونے جا رہا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شفقت محمود نے کلاس 1 سے لے کے 5 تک تمام جگہوں پہ ایک ون ایجوکیشن سسٹم کر دیا ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک ہم اس کو سیکنڈری تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو پبلک ایشوز ہیں جو کہ جس کو سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم اس پہ اگر کام کریں تو ہمارا ملک ایک سسٹم پہ آ جائے گا. آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ اردو میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے, ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے, ایک او لیول کیمبرج سسٹم میں پڑھتا ہے, ایک کا ٹیچر پڑھانے والا PhD ہے یا وہ ماسٹرز ہے, اور ایک کا پڑھانے والا پرائمری کی سپیلنگ نہیں لکھ سکتا. تو آپ اس دو بچوں کو آپس میں کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ خود زیادتی کر رہے ہیں. اور جب معاشرے میں تفریق پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر فرحان صاحب, تو پھر معاشرے میں زیادتیاں پیدا ہوتی ہیں, ریبیلین, اور یہ پھر یہ بغاوت پیدا ہوتی ہے. جب ہم ایکویلٹی کے ساتھ ان دونوں کو ہم دیکھیں, ایک ہوتے ہیں جینڈر بائنس ایکویلٹی کے, بھائی عورت اور مرد, ایک ہے کہ مرد کے درمیان بھی, عورت کے درمیان بھی, بچوں کے درمیان بھی, ہر جگہ پہ اگر آپ ایک انصاف کے ساتھ منصفانہ کریں گے, آپ یقین کریں یہ قوم خود ڈیولپ ہوگی, اس قوم کے اندر خود شعور آئے گا اور پھر یہ اپنے فیصلے اور بہتر طور پہ کر سکے گی. ہم ان کو کیا کہنا چاہیے, ان پڑھ رکھ کے, ان کو چیٹنگیں کرا کے, چیٹنگ سسٹم, بوٹی سسٹم جس کو کہتے ہیں, پورے سینٹرز بکتے ہیں, اس سے اگر ایک ڈاکٹر اگر انٹر پہ وہ اچھے مارکس لائے گا, تو شکر ہے ٹیسٹ سسٹم آ گیا ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے. ورنہ تو معذرت کے ساتھ جو 75% لے آتا تھا کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر تو 90 عام تھی. حیدرآباد میں 85-90 لانا تو ایسا تھا جیسے کوئی بچوں کا کھیل ہے. تو وہ ڈاکٹر اگر بن کے, تو آپ سوچیں وہ ہمارے مریضوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہوگا. تو ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ, اس پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر فرحان جیسے لوگوں کو اور آگے آنا چاہیے. اللہ نے ان کو ہر طریقے سے نوازا ہوا بھی ہے, اور یہ مجھے نظر بھی آتے ہیں, یہ اس لیے نہیں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہا ہوں, دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے. بالکل سر, وومن امپاورمنٹ پہ بھی سر کتنا کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ خواتین کو بھی یعنی مواقع دے رہے ہیں, اور جس طریقے سے یعنی ہمیں اپرچونٹیز مل رہی ہیں. دیٹس ویری گریٹفل فار اس. جی سر, آپ سے کیا اس بارے میں میں ایک بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ میں بھی پرسنلی ہمیشہ سے یہ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کریکولم ہونا چاہیے. میں دیکھیں, ہم تو پاکستان کی بات کریں گے, اگر ہم ایک نیشن بننا ہے تو نیشن آپ جب بنتے ہیں جب ایک ساتھ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کی جوائنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, جوائنٹ ویژن ہوتا ہے. اور تو آئی تھنک آئی ریئلی اسٹرانگلی بلیو کہ جو ہے وہ ایک نیشنل کریکولم ہونا چاہیے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر پڑھائے, چاہے گورنمنٹ پڑھائے, چاہے ٹرسٹ پڑھائے, مطلب کوئی بھی تیسرا ادارہ ہو, چوتھے ہوں, مطلب دے شوڈ ہیو ون نیشنل کریکولم جس میں ایک ہی چیز پڑھائی جائے. اچھا, اب اس نیشنل کریکولم کے اندر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نارمل بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور ایک انکلوژن ہونا چاہیے. جو بچے اسپیشل چلڈرن ہیں یا جن کو ڈفرینشلی ایبل کہتے ہیں, ان کو بھی اسی کے اندر ہونا چاہیے انکارپوریٹ. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو اسپیشل چلڈرن کے بہت ہی کم ایک تو انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہو گیا, یا ڈاؤن سنڈروم, کراچی ڈاؤن سنڈروم
کا ہو گیا, بٹ ان کو کیسے ہمیں مین سٹریم میں لے کے آنا ہے. ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس جینڈرز ہیں, میل اور فیمیل جیسے بھی بات ہو رہی تھی, تھرڈ جینڈر جو ہے ہمارے پاس, ان کو کیسے ہم اس کے اندر انوالو کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے انکلوسیو کر سکتے ہیں. تو میں ان کی بات کو آگے لیتے ہوئے چلوں گا کہ نیشنل کوریکولم کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. روٹری انٹرنیشنل نے روٹری پاکستان لٹریسی مشن دیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ یہاں کا لٹریٹ ہو, اور اس میں بھی ہم یہی بلیو کرتے ہیں کہ نیشنل ہو ساتھ ساتھ انکلوسیو بھی ہو. انکلوسیو ہو, صرف غریب اور امیر نہیں, اسپیشلی ڈفرینشلی ایبلڈ. اور اس کے ساتھ دوسرا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر صرف پڑھائی نہیں ہو, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس, ڈیبیٹس, اور اچھا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کریئر کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ میں نے آگے جا کے کیا کریئر لینا ہے. اور ایک اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر انٹرپرینیورشپ بھی ڈالی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریکولم اس طرح سے بنایا جائے کہ کچھ دیکھیں, ہر بندہ گورنمنٹ جتنی بھی اچھی چلے وہ سب کو جابز نہیں پرووائڈ کر سکتی. ہم ایز اے عوام دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نے جاب نہیں دی, گورنمنٹ نے جاب نہیں دی. میں دیکھیں کیسے دے سکتی ہے, اتنی بڑی عوام ہے, بچے ہمارے پاس 60% تو ہمارے پاس 20 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں یا 25 سال سے کم. تو ایسے وہ لوگ جو کہ ضروری, کچھ لوگ جابز کریں, کچھ لوگ انٹرپرینیورز بنے جو جاب سیکر نہیں ہوں, جاب پرووائڈرز ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل کریکولا بالکل ایک ریڑھ کی ہڈی ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو مواد چڑھے گا وہ یہ بھی چیزیں اس کے اندر اگر شامل ہو جائیں, اور یہ جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوں, وہ ایک فارمیٹیو ہوں. اور آئی تھنک کہ یہ فارمیٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہو گئے. ایسے بہت سارے ایم پی ایز ہیں, تحریک انصاف میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, دوسری پارٹیز میں بھی ہیں, جو لاجک پہ جاتے ہیں, جو رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور میں بھی ایک ریکویسٹ کروں گا پولیٹیشنز کی کہ آپ جب بھی کبھی سے بات کریں تو اب کا جو یہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پولیٹیشین ہے نا, یہ ایک بہت ہی ریسپیکٹفل پیشہ ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ یعنی اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, بیوروکریسی کو لیڈ کرے گا. اگر ڈاؤ یونیورسٹی یا جتنی یونیورسٹیز چل رہی ہیں اس کو جو لیڈ کرتا ہے وہ پولیٹیشین کرتا ہے, جو لوگوں کا ویژن بناتا ہے, جو لوگوں کو ایک راہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو ایک سمت میں جانے کے ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے, وہ ایک پولیٹیشین ہوتا ہے. یہ ایک میری نظر میں بہت ہی رسپیکٹفل پروفیشن ہے. تو ان کو بھی چاہیے, جیسے ڈاکٹروں کو ہم کہتے تھے, پھر اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ آپ بہیو کریں ایز اے پراپر ڈاکٹر, اسی طرح سے پولیٹیشینز جو ہیں ان کو اگر وہ جیسے کچھ جو ہیں زیادہ تر تو بہت ہی وہ اگر اس طرح سے ایک دوسرے کی ایک پروفیشنلی رسپیکٹ کریں گے تو سب کی رسپیکٹ ہوگی اور پھر عوام ان کو فالو کرے گی. بالکل بالکل سر, بہت پیاری باتیں آپ نے کہیں. اور سب سے جو آپ دونوں کا جو مجھے ایک پوائنٹ بہت اچھا لگا وہ ایکویلٹی کی بات آ گئی کہ آپ چاہے وہ نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں یا پھر آپ پرائیویٹائزیشن پر بات کر رہے ہیں یا پھر پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہے ہیں, سب میں ہمارے پاس جو ہے ایکویلٹی ہونی چاہیے. جب ایکویلٹی آئے گی تو پھر ہم لوگوں کو جو ایک نظام ہے اس کو درست کرنے میں میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور پرائموریل لیول پر بھی سر آپ نے بات کی کہ پرائموریل لیول سے لے کر چلنا چاہیے, سٹارٹ سے, یعنی کہ آپ کو روٹ سے لے کر چلنا چاہیے, نہ ہی کہ آپ سپرفیشلی اگر آپ چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی روٹس اگر ڈیمیج ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ مطلب آگے والی جنریشن میں ترقی یا پھر آپ اس میں چینج کو دیکھ سکتے ہیں. تو سپرفیشلی تو چینجنگ نو نیڈڈ. جی سر, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, میں ایک چیز جو میں سب سے زیادہ جو میں چیز نوٹ کرتا ہوں, یہاں میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کر لوں گا کہ ابھی تک ہم لوگ صرف اور صرف نا, معذرت کے ساتھ مجھے بڑا وہ بھی ہوتا ہے, میں اکثر اپنے ایم پی ایس کے گروپ میں بھی یہ لکھ رہا ہوتا ہوں, بس بہت ہو گیا کہ یار یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. ہمارا کام ہے, ہمیں ووٹ دیا لوگوں نے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بیسٹ پاسبل چیزیں ہم اسمبلی میں لاتے رہیں, ریزولوشنز لاتے رہیں, کال اٹینشنز لاتے رہیں, ہم جو امینڈمنٹ بلز ہیں وہ لے کر آتے رہیں. اب ایک چیز جو میں کہوں گا, حالانکہ آؤٹ آف دا ٹاپک ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں ایم پی کا کام گٹر کھولنا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں ایم پی کا کام ٹریفک کھلوانا ہے, سگنل پہ کھڑے ہو کے چیزیں کرنی ہے. وہ انفارچونیٹلی ہمارا جو 60-70 سال کا نظام بنا ہوا تھا, لوگوں کو وہی انہوں نے وہ جو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اب ہم اگر ہلکے میں نہیں جاتے اور ہم اسمبلی میں پرفارم کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نظر نہیں آیا. ٹپیکل ایک ورڈ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تو نظر ہی نہیں آئے ووٹ لینے کے بعد. دوسرا, ایم پی اے کا کام ہر کسی کے گھر جانا بھی نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں جاؤں گا ہر کسی کے گھر, میں لوگوں سے بھی ملوں گا, سب کچھ کروں گا, اسمبلی میں پرفارم کروں گا. حالانکہ یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, آپ جب ایم پی اے ایم این اے کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹوں سے تو ان کا کام
قانون سازی ہے، ان کا کام لوگوں کی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ دنیا میں چینج کیسے آئے گا جب تک آپ قانون سازی نہیں کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ قانون سازی یہاں ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن زیرو ہے. سب سے زیادہ مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ پیپلز پارٹی نے 12-13 سالوں کے صرف کاغذ پہ ہوتی ہے اتنے قانون بنائے، اتنے قانون، اگر اس کی بھی صرف اور صرف ایمانداری کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو جائے نا تو یہ ہمارا صوبہ جنت بن جائے. اسی طرح میں ایک اور چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا، اگر ہم نے اپنا ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں کیا، جو کہ مجھے بہت کلوزلی جب میں مانیٹر کرتا ہوں، یہ جو ہیلتھ ہے یہ انسان کو کیا کہتے ہیں اپنے ٹریک سے اتارنے کے لیے بہت آسان ہے. اگر اس کو ہمارا دشمن ملک بھی اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے چیز ہے وہ، کیونکہ اگر اس کے گھر میں اس کا بچہ بیمار ہے، اس کی فیملی بیمار ہے اور وہ اس کا علاج نہیں کرا سکتا تو اس سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا یہ بندے کو کیا پڑی تھی ڈکیتی کرنے کی، خدا نخواستہ موبائل اسنیچنگ کی یا اور چیزوں کی، تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ معاشرے کے اندر ہم جب لوگوں کو پیس آف مائنڈ دیں گے، ان کی تمام ضرورتیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیاشی کی حد تک پوری ہو رہی ہوں، لیکن ان کی جو ضرورتیں وہ پوری ہو رہی ہوں، تو پھر ہم یہ جو کرائم ریٹ بھی کم ہوگا اور اوور آل ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی. اور یہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا ڈرائنگ روم، بہت ہو گیا بیٹھ کے بعد، خدا نہ گھر سے نکلیں. ضروری نہیں آپ ایم پی اے ہیں، ڈاکٹر فرحان ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ان جیسے اور جو لوگ ہیں کیا ایم پی ہیں، ایم این اے، کیا ان کے پاس کوئی لیبل ہے یا گورنمنٹ کی کوئی پوسٹ ہے؟ نہیں ہے نا، اور ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. تو اسی طرح کے لوگ جب سب آگے آئیں گے نا انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گا ہمارے معاشرے میں کیسے چینج ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے، کیا ویورز کو آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ اویئرنیس ہونی بھی بڑی ضروری ہے کہ جیسے ایم پی ایز، ایم این ایز کا کیا ڈومین ہے، وہ کدھر کام کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کہاں کام کرتی ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی ایجوکیشن کے اندر ہونا چاہیے. اور آپ وہ ایکسپیکٹ کریں جو کہ اس کا رائٹ بھی ہے، جو اس کا کام ہے. اور بالکل جیسے شہزاد نے بہت ساری اچھی باتیں کی، آئی تھنک ایسے ایم پی ایز کی ہمیں ضرورت ہے ایز اے فرد، کیونکہ یہ کراچی آئٹ ہیں اور کراچی کے دکھ درد کو انہوں نے دیکھا ہوا بھی ہے. تو سب مل کے کام کریں اور لیٹس ورک فار آور کمیونٹی، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے اوور آل پاکستان ہو. بالکل، تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. جی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے عوام کو؟ بس میں یہی کہوں گا کہ اس ملک کا سوچیں، اور آپ کا دشمن بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا کہ سے مراد یہ کہ اوبیسلی ڈفرینٹ اوپینین کے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی تو بات سننی نہیں ہے، یہ تو میرا بالکل اینٹی ہے. خدا رہا اس کی اچھی بات بھی ہے نا تو اس کو سپورٹ کریں. اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں سے نا آپ کی اس سمجھ لیں اس نیکی کے اندر بھی نا آپ کا حصہ ڈل جائے گا. بس یہ سمپل سی بات ہے. ہیلتھ سسٹم کو کیسے درست کرنا ہے؟ ہیلتھ سسٹم کا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی پڑیں گی. آپ نے ہیلتھ سسٹم پہ، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا فرحان بھائی کے آنے سے پہلے، کہ ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے سندھ کا، اس کا جو موسٹلی جو پیسہ ہے وہ ایکسپینڈیچرز میں چلا جاتا ہے. تو جب ایکسپینڈیچرز میں چلا گیا، تنخواہوں میں چلا گیا، تو ہم ایک عام آدمی پہ کیا خرچ کر رہے ہوں گے؟ تو ایٹ لیسٹ اس کو اس طرح سسٹم بنائیں، گوسٹ امپلائیز کو نکالیں. ڈاکٹر جو تنخواہیں لے کے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر سے جاتے ہی نہیں ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہی نہیں ہیں، اس سے گوسٹ ہمارے امپلائیز ہیں. تو یہ سب کو یہ کر کے آپ نے بیسیکلی کاسٹ افیکٹڈ، دیکھیں جیسے پرائیویٹ ہاسپٹل چلتا ہے نا، اس طرح آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے بھی خرچے کم کر کے اور اس کی ایفیشنسی بڑھانی پڑے گی. بالکل، تھینک یو سو مچ فار بوتھ آف یو. آپ پروگرام میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی قیمتی راہ سے ہمیں آگاہ کیا. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.